मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं आज आपके सामने एक नहायत अहम और नहायत ज़रूरी इशू के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जो कि आजकल हमारे मसीहियों के दरमियान बहस का एक इशू चल रहा है। वो है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018। इसके बारे में आजकल बहुत गुफ्तगू हो रही है और इसमें हमारे पादरी साहिबान, हमारे बिशप साहिबान, मैन ऑफ गॉड जो कहलाते हैं, इवेंजलिस्ट और दीगर सियासी और समाजी लीडर इसके ऊपर बहुत बातचीत कर रहे हैं। ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं। जब भी कोई ऐसा इशू खड़ा होता है तो उस वक्त बहुत सी बातें सुनने में आती हैं। जैसे कि आप मिसाल ले लीजिए 2001 9/11 का जब वाक़या हुआ तो उस वक्त भी न्यूयॉर्क जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसको टावर ऑफ बाबल, जिसका ज़िक्र मुकाशवा 18 बाब में है, उससे इसको तशबीह देना शुरू हो गए हमारे पादरी साहबान, हमारे मुबशरीन। और फिर उसके बाद जब कोरोना शुरू हुआ तो कई मुनादों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये हमारे गुनाहों की सज़ा हमें मिल रही है, ये वबा इसलिए आई है कि हम गुनाहगार दुनिया है। और फिर जब कोरोना की वैक्सीन दरियाफ्त हुई तो उस वक्त भी हमारे बहुत से मुबशरीन ने, अमेरिका में हों, इंग्लैंड में हों या पाकिस्तान में हों, ये कहना शुरू कर दिया कि कोरोना की वैक्सीन लगाने से हमारे जिस्म के अंदर चिप्स लगा दी जाएगी और ये चिप्स जो है ये मुकाशवा 13 बाब के मुताबिक ये शैतान का निशान होगा जो हमारे अंदर लगा दिया जाएगा। और फिर मैंने तो इस हद तक एक सेमिनरी के, पाकिस्तान में सेमिनरी के प्रोफेसर साहब को ये भी कहते सुना कि उन्होंने एक कहावत या एक कहानी बयान की कि जिसने माइक्रोचिप ईजाद की थी उसको जब मुकाशवा 13 बाब पढ़ाया गया तो उसने जाके अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, G5 का फ़ोन आया, उसके लिए बहुत सी बातें मशहूर कर दी गई। मैंने एक मैगज़ीन में किसी साहिब की का मज़मून पढ़ा था तो वो कहने लगे कि G5 की जो शुआएं हैं वो इंसान के जहन को कंट्रोल करना शुरू कर देंगी। और फिर इस किस्म की और भी बहुत सी बातें। ऐसे मज़ामीन को या ऐसी बातों को मशहूर कर देने का मकसद ये है कि प्रीचर ये साबित कर सके कि वो एक बहुत बड़ा स्कॉलर है और लोग उनकी बातों का यकीन करें और उन्हें आज का नबी मानना शुरू कर दें, या फिर वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और एक साहब ने तो एक बहुत पुरजोश तकरीर में ये बात साबित करने की कोशिश की कि पोप का नंबर 666 है जो शैतान का नंबर है और हमें ये नंबर निकालने होंगे। यूनानी जेमेट्रिया का इस्तेमाल करके हम ये नंबर निकाल सकते हैं, किसी के भी नाम का नंबर निकाल सकते हैं। वो दरअसल बाइबल की जो
تشریح ہے، عددوں کی تشریح ہے، اس کے لیے جیومیٹریا کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے۔ شاید ان کو معلوم نہیں تھا کہ جیومیٹریا جو ہے ایک جوتشی علم ہے، یہ نہ تو ریاضی ہے، نہ سائنس ہے، نہ ہی روحانی علم ہے۔ ہمیں بائبل کی تشریح یا اس کی تفصیلات ایسے علموں سے نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو ٹرانسجینڈر بل ہے، ایکٹ ہے 2018 کا، اس کا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب کچھ مولویوں نے اس کی مخالفت شروع کی، اور ان کے دیکھا دیکھی ہمارے مسیحی عالموں نے بھی ان کی پیروی کی اور اسی طریقے کی گفتگو شروع کر دی جیسے کچھ اسلامی مولوی کر رہے تھے، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس بل کی وجہ سے پاکستان میں مرد کی شادی مرد سے اور عورت کی شادی عورتوں سے ہونا شروع ہو جائیں گی، یعنی سیم سیکس میرج۔ اور اس کے لیے وہ یہ سارے بل کو پیش نہیں کرتے، پورے بل کی تحریر کو پیش نہیں کرتے، اس میں سے صرف ایک شک نکالتے ہیں جو چیپٹر 2 کی دوسری شک ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سیلف پرسیوڈ جینڈر کی جو نشاندہی ہے وہ خود نہیں کر سکتے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ٹرانسجینڈر اپنی مرضی سے اپنی جنس کا انتخاب کرے گا تو اس سے کیا برائی پیدا ہوگی؟ اس سے اندیشہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی شادیاں عورتوں سے اور مردوں کی شادیاں مردوں سے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میں اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو انڈیا کے سپریم کورٹ کی ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انڈیا کے سپریم کورٹ نے 25 اکتوبر 2021 میں ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے سیم سیکس میرج کی اجازت دے دی۔ یہ ناجوت کیس بہت مشہور کیس چلتا رہا، 6-7 سال تک چلتا رہا۔ 2018 میں ہائی کورٹ نے اس جوڑے کو جنہوں نے سیم سیکس میرج کی تھی ان کو 10 سال کی سزا دی تھی۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب یہ کیس چل رہا تھا اس وقت انڈیا میں بھی ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2019 موجود تھا، جس میں بھی سیلف پرسیوڈ جینڈر کی اجازت دی گئی تھی اس ایکٹ میں بھی۔ لیکن جب سپریم کورٹ نے ناجوت کا جو کیس ہے جس میں سیم سیکس میرج ہے اس کا فیصلہ دیا تو اس میں کہیں بھی 2019 کا ان کا جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ انہوں نے یہی نہیں کہا کہ آپ کے اوپر جو سیم سیکس میرج ہے اس کی آپ کو ویور مل سکتی ہے یا ملتی ہے، کیونکہ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 ہے اس میں اس لحاظ سے آپ سیم سیکس میرج کر سکتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے اپنے فیصلے میں
IPC 377 کو ختم کر دیا. IPC 377 کے مطابق سیم سیکس میرج کی جو سزا تھی وہ 10 سال قید تھی. انہوں نے سیم سیکس میرج کے لیے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کا سہارا نہیں لیا. آئیے ذرا یہ جو پاکستان کا ٹرانسجینڈر ایکٹ 2019 ہے اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا کیا شقیں شامل ہیں. پہلی چیز کہ ٹرانسجینڈر پرسن کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ اپنی شناخت خود کر سکے، کہ وہ بتا سکے کہ وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے. سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹیفیکیشن. دوسرا، اس میں امتیازی سلوک کی بات کی گئی ہے. تیسرا، ہراسمنٹ کی بات کی گئی ہے. چوتھا، حکومتی ذمہ داری کی بات کی گئی ہے. پانچواں، جائیداد میں وراثت کی بات کی گئی ہے. تعلیم کی آٹھویں بات کی گئی ہے. ملازمت کی بات کی گئی ہے. ووٹ دینے کے حق کی بات کی گئی ہے. سرکاری ملازمت کی بات کی گئی ہے. صحت کی بات کی گئی ہے. فریڈم آف اسمبلی کی بات کی گئی ہے. جائیداد میں خرید و فروخت کی پروٹیکشن کی بات کی گئی ہے. فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی گئی ہے. اور پھر اس کا انہوں نے کہا ہے کہ انفورسمنٹ میکنزم بنایا جائے گا. اور پھر آخر میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی عملداری کے لیے حکومت اس سے جڑے ہوئے دوسرے قوانین بنائے گی. لیکن جو ہمارے مفکرین ہیں، جن کی میں نے ویڈیوز بھی سنی ہیں، ان کے تحریریں بھی پڑھی ہیں، وہ ان 15 نکات پر بات نہیں کرتے. وہ صرف اور صرف سیکشن 3.2 کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کو اپنی جنسی شناخت بتانے کا یا چوائس کا یا فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان مفکرین نے، جن میں اسلامی مفکرین بھی شامل ہیں اور مسیحی مفکرین بھی شامل ہیں، اس بات کا انتظار نہیں کیا اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت اس پر عملداری کے لیے باقی قوانین بنائے گی. اور پھر یہ بھی قانون حکومت بنا سکتی ہے کہ یہ جو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک مرد رات کو اٹھے اور صبح کہے او میری تو جینڈر تبدیل ہو گئی ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ میری جو آئیڈینٹی ہے تبدیل ہو گئی ہے، اور نادرا کے دفتر میں وہ جائے، وہاں جا کے ان کو کہے کہ کل تک تو میں مرد تھا، آج میں عورت ہوں. ایسے نہیں ہوتا اور ایسے نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی شاید حکومت آگے قوانین بنائے کہ اگر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کرنی بھی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. لیکن ایک دم شور مچ گیا دونوں جانب سے. مسلمانوں کی جانب سے بھی چند مولویوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا، اور چند مسیحیوں نے بھی یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ اس ایکٹ کی وجہ سے، اس بل کی وجہ سے مرد کی شادی مرد سے اور عورت کی شادی عورت سے ہو جانے کی جو راہیں ہیں وہ ہموار ہو جائیں گی. لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ کسی بھی ایکٹ کے پیچھے واٹ از دا اسپرٹ آف دیٹ ایکٹ.
and who are those people who are going to be benefited from that act. اور پھر ججز جب فیصلہ کرتے ہیں، اسپیشلی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز، وہ اسپرٹ آف دا ایکٹ، قانون کی روح کو بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو، اس کی اسپرٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کا جو چیپٹر 1 ہے، ڈیفینیشنس کا چیپٹر، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے. اس میں انٹرسیکس کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے، اس کو خنثی، مکسچر آف بوتھ میل اینڈ فیمیل یا کہا گیا ہے. دوسرا پھر اس میں یونک کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ صرف مرد کے لیے مخصوص ہے. یونک صرف مرد ہی ہوتا ہے ویسے بھی. اور پھر یونک وہ ہوتا ہے جو کہ پیدائشی طور پر مرد ہو، اور پھر اس کے بعد وہ کسی سرجری کے ذریعے یا کسی حادثے کے ذریعے اس کا جو جینیٹل کا حصہ ہے وہ کٹ جائے، یا کیسٹریشن ہو جائے، یا کوئی اور وجہ سے ہو جائے. اور پھر ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ ویمن اور مین دونوں ہو سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے ٹرانسجینڈر جیسے لوگ، ان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جس کی جو تعریف ہے وہ CREDP، سینٹر آف ریسرچ ان ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ان پاکستان. پاکستان میں ہی اس کے اوپر ریسرچ ہوئی. انہوں نے 9 قسم کے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے: ٹرانسجینڈر، ٹرانسیکشول، ہرمافروڈائٹس، ٹرانسویسٹائٹ، لیزبین، گے، بائی سیکسول، یونک، انٹرسیکس. لیکن اردو میں ان ساری کیٹیگریز کے لیے صرف 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں: خسرہ، ناربان اور ہجرا یا ہجڑا. اس میں تفصیل میں ان کی تعریف اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مولوی صاحبان اور بعض ہمارے مبشرین یا پادری صاحبان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں مولوی صاحبان اور پادری صاحبان ایک پیج پہ ہیں جس کا وہ گمان کرتے ہیں. یہ ان کی پری کنسیوڈ نوشن ہے، اور وہ اسی پری کنسیوڈ نوشن کے ایک ہی صفحے کے اوپر ہے، ایک ہی پیج کے اوپر ہے. اور وہ کیا ہے کہ سیکشن 3.2 جو ہے اس ایکٹ کا، سیلف پرسیوڈ سیلف جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن، کہ وہ اگر جنس کی خود شناخت کریں گے، اس سے ملک میں یا مذہب میں جنسی خرابی پیدا ہو جائے گی. اور ہمارے کچھ جو شیلے مبشرین یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے، اور وہ اس کے لیے 2-3 حوالے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلا حوالہ استثنا 22 باب اور 5 کا حوالہ ہے.
جو کہ مرد اور عورت کے پہناوے کے بارے میں ہے، اور پھر باقی سارے وہ والے حوالے وہ پیش کرتے ہیں جس میں بائبل یا خدا کا کلام یا خدا کے قوانین ہمیں سیکسول ایمورلٹی کے لیے منع کرتے ہیں۔ پہلے سنتے ہیں کہ سیکسول ایمورلٹی کے وہ جو حوالے پیش کرتے ہیں، دوسروں کے علاوہ کئی حوالے پیش کرتے ہیں، لیکن اس میں رومی پہلے باب کی 24 سے 32 آیت کو پیش کرتے ہیں، جہاں پر 27ویں آیت میں رومیو کا مصنف یہ کہتا ہے، وہ مصنف یہ کہتا ہے کہ مردوں اور عورتوں نے طبعی کام کو بدل دیا، مرد نے مرد سے شہوت کی اور عورت نے عورت کے ساتھ۔ میں یہاں پہ وہ جن صاحب نے یہ حوالے پیش کیے ہیں، میں نے وہ ان کی تحریر پڑھی ہے، اور پھر یہ حوالے ایک ویڈیو بھی میں نے دیکھی ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں کہاں پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو مرد کی شہوت جو ہے، عورت سے عورت کی جو شہوت ہے، اس کی ذمہ داری ٹرانسجینڈرز کے اوپر ہوتی ہے۔ ٹرانسجینڈر نہ تو عورت ہے اور نہ مرد ہے، تو پھر وہ مرد کی شہوت اور عورت کی شہوت کی ڈیفینیشن میں آ ہی نہیں سکتا۔ رومیو کا جو مصنف ہے وہ مردوں اور عورتوں کی بات کر رہا ہے۔ یونک یا خسرے یا خواجہ سرا، وہ تو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تو وہ ان کی بات نہیں کر رہا۔ اور پھر اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا پسند کروں گا کہ خدا نے کسی مرد یا عورت کو طبی طور پر بھی سیکس کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سیکس وہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر وہ میاں بیوی ہوں، شادی شدہ ہوں۔ تو اس لیے ہم یہ جو سیکسول ایمورلٹی کی جتنی بھی سزائیں بائبل میں جتنی بھی سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا کسی طریقے سے بھی ٹرانسجینڈر پاپولیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ مردوں نے مردوں کے ساتھ شہوت کی، عورتوں نے عورتوں کے ساتھ شہوت کی، اس میں ٹرانسجینڈر شامل نہیں ہیں، خاص کر ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اس لیے یہ حوالے ہم اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ریفرنس سے نہیں دے سکتے۔ اور پھر پالوس رسول کے دوسرے خطوں کو بھی دیکھ لیں، موزس کے قوانین کو بھی دیکھ لیں، اس میں ٹرانسجینڈر جو ہے وہ ہومو سیکسولیٹی یا سوڈومی کے ان کے لیے نہیں کہا گیا۔ اگر بائبل کسی بارے میں خاموش ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم غیر متعلقہ آیات کو اس ایشو کے ساتھ جوڑ دیں۔ بشپ صاحب تو یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، جن کا میں نے آرٹیکل پڑھا ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، کہ دنیا میں ساری سیکسول ایمورلٹی صرف اور صرف ٹرانسجینڈر
کی وجہ سے ہی ہے اور انہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی اگر ٹرانسجینڈر پاپولیشن کو، ان لوگوں کو، ان کو اپنی شناخت کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر سیکسول امورالٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. جیسے ان کے بغیر جو ہماری کلیسیائیں ہیں، جو پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں، ان کے بغیر سب پاک صاف ہیں. اور پھر یہ تو ہو گئی وہ حوالے وہ جو دیتے ہیں جو سیکسول امورالٹی اور ان کی سزاؤں کے متعلق بائبل میں دیے گئے ہیں. لیکن ایک بہت ضروری حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ امریکہ میں، یورپ میں اور دوسرے کرسچن کنٹریز میں بھی مبشرین پیش کرتے ہیں اس آرگومنٹ کے لیے کہ ٹرانسجینڈر کو وہ اس حوالے کے ساتھ جوڑتے ہیں. وہ ہے ڈیوٹرانومی 22:5. اور یہ حوالہ بھی ٹرانسجینڈرز کے لیے کئی جگہوں پہ پیش کیا گیا. اس حوالے میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہیں. اس آیت میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک مرد کا لباس اور دوسرا عورت کی پوشاک. عورت کے لیے لباس کا لفظ استعمال نہیں ہوا اور مرد کے لیے پوشاک کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اگر اس آیت کو یا ان الفاظ کو بائبل کی اپنی زبان عبرانی میں دیکھیں اور مرد کے لباس کے لیے وہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کیلی، KELI، کیلی ہے. اور عورت کی پوشاک کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ سملہ استعمال ہوا ہے. کیلی کا مطلب ہرگز صرف لباس نہیں، اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو کہ یہودی مرد اس وقت استعمال کرتے تھے یا ان کو استعمال کرنے کی اجازت تھی یا ان کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت تھی، جن میں ان کے ہتھیار ہیں، ان کے کمر بند کا کپڑا ہے اور دوسری مردانہ سجاوٹ کی چیزیں ہیں. یہ وہ سارے کے سارے وہ آرنامنٹس ہیں جو کہ مرد اپنے پاس رکھتے تھے اور رکھ سکتے تھے. ان سب چیزوں کو کیلی کہا گیا ہے، صرف لباس کو نہیں کہا گیا. اسی طرح سملہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ عورت کی پوشاک کے ساتھ ساتھ اس میں زیورات بھی شامل ہیں. اس میں سملہ میں ان کے بالوں کا بنانے کا سٹائل، چادر اوڑھنے کا سٹائل، یہ سب چیزیں سملہ میں شامل ہیں. اور اس آیت کا یا اس حکم کا جو استثنا میں دیا گیا ہے 22:5 میں، اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت اپنی شناخت کو نہ چھپائیں. اور جب استثنا کی کتاب بنی اسرائیل کو دی گئی، یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑا تھا اور وہ کنعان کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کو کنعان کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. اور ان کو پتا تھا اور موسیٰ یہ سب جانتا تھا کیونکہ وہ مصر میں 40 سال رہا تھا، بادشاہ کے محل میں رہا تھا، کہ ان کا ٹاکرا
غیر معبودوں کے ساتھ ہوگا. وہاں کے لوگ یا وہاں کے بادشاہ جو ہے وہ غیر معبودوں کی پرستش کریں گے، اور پھر جب وہ لوگ غیر معبودوں کی پرستش کرتے تھے تو وہ عجیب و غریب قسم کا لباس پہنتے تھے. اور موسیٰ کا اصل اشارہ یہ تھا ایسا کر کے بنی اسرائیل کہیں ان کے معبودوں کی عبادت میں شامل نہ ہو جائیں. اس لیے اس کا خاص حکم دیا گیا تھا. لیکن بائبل میں کئی جگہ یہ مثالیں ملتی ہیں کہ مردوں نے عورتوں کی پوشاک کا استعمال کیا. اور اس میں سے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اس مثال دینے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے یہودی جو لباس پہنتے تھے وہ آج کل کے لوگ وہ لباس نہیں پہنتے. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں آج کل جینز پہنتی ہیں، اور جو کہ خاص کر مردوں کا لباس ہے، اور اس کو مشرق میں اور مغرب میں برا نہیں سمجھا جاتا. میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں. یہ پیدائش کی کتاب اس کے 37ویں باب میں ہے جس میں یوسف کی کہانی پیش کی گئی ہے. اس باب کی 37 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اسرائیل یعنی یعقوب یوسف کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اس کے لیے بو کلمون کبا بنوائی تھی. یہ بو کلمون کبا کیا ہے؟ ہبریو میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیٹونٹ پیزیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اردو میں بو کلمون کبا، اور انگریزی میں این آرنیٹ روب. اور پھر اسی لباس کا ذکر 2 سیموئیل 13 باب کی 18 آیت میں دیا گیا ہے کہ یہ روب یا یہ بو کلمون کبا یہ رنگوں والی، بو کلمون کا مطلب ہے رنگوں والی، کبا یہ کون پہنتے تھے؟ 13 باب کی 18ویں آیت میں یہ لکھا ہے، یہ بادشاہ کی بیٹیاں پہنتی تھیں. یہ پرنسس کا لباس تھا. اور 18 باب کے جو 18ویں آیت 13 باب کے 18ویں آیت کے دوسرے حصے میں یہ لکھا ہے، کیونکہ بادشاہ کی کنواری بیٹیاں ایسا ہی لباس پہنتی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ استعمال کیا گیا عورتوں کا لباس یوسف کے لیے اس کے باپ نے اس کو بنوا کے دیا تھا. اور پھر یوسف کی جو کہانی ہے جو کہ پوتیفر کی وائف کے ساتھ اس کا ذکر ہے، جب وہ اس کے کمرے میں گیا تو اس کا پیرہن کبا کلاک جو تھا وہ اس کے کمرے میں رہ گیا. اور پھر کلاک جو ہے یہ دونوں مرد اور عورت پہنتی ہیں یا پہنتی تھی، اب بھی پہنتی ہیں، خاص کر رومی اور یونانی کلچر میں. اس لیے
یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اور یہاں پہ یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ڈیوٹرانومی کی 22 باب کی 5ویں آیت ہے، اس کا خاص مطلب یا موسیٰ کے لکھنے کا مطلب صرف لباس ہی نہیں تھا. وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ اپنا اپیرنس نہ بدلیں، مرد اور عورت جو ہے وہ پہچانی جائے، تو صرف لباس ہی مطلب نہیں تھا. اس لیے استثناء 22 باب اور 5 آیت کو کسی صورت میں بھی ہم ٹرانسجینڈر کی آئیڈینٹی سے منسلک نہیں کر سکتے. جو لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں وہ یہ حوالہ درست نہیں ہے یہ کراس جینڈرز کے لیے یا ٹرانسجینڈرز کے لیے. اور پھر میں نے ایک مبشر کی ویڈیو بھی دیکھی جس میں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایکٹ سے ہماری سوسائٹی میں شہوت پرستی بڑھے گی، اور پھر وہ آسانی سے نادرہ میں اپنی مرضی کا سرٹیفکیٹ بنوا سکتے ہیں. اور پھر وہ یہ کہہ رہے تھے، اور پھر پادریوں کو کہیں گے کہ اب ہمارا نکاح پڑھو، اور انہیں عدالتوں میں جانا پڑے گا. دراصل یہ جو مبشر ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، یہ اپنے پادریوں کو خود ہی بدنام کر رہے ہیں. کون ہے وہ پادری جو کہ اس جوڑے کو نہیں جانتا جس نے ان کا نکاح پڑھانا ہے؟ ان کو جانے بغیر کون سا پادری ایسا ہے جو ان کا نکاح پڑھا دے گا؟ یہ صرف وہ پادری کرتے ہیں جو پیسے دے کے 10,000 20,000 روپیہ دے کے نکاح پڑھ دیتے ہیں. اور ایسا کرنا اخلاقی جرم ہے اور قانونی جرم بھی ہے. ہمارا تو جب نکاح ہوا تھا تو اس سے پہلے تو 3,000 4,000 پکاریں ہوئی تھیں. اور جو میری وائف کے جو پادری تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں اپنے چرچ سے، جب آپ کا نکاح ہو تو وہ سرٹیفکیٹ اپنے چرچ سے پیش کریں. اور پھر آگے چلتے ہیں. وہ جو پیارے مبشر ہیں ہمارے، جو بڑی جوشیلی آواز میں گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت نادرہ میں 25 سے 30 ہزار ایسی درخواستیں موجود ہیں کہ لوگ اپنی جنس کے خانے میں جنس کی تبدیلی کرانا چاہتے ہیں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلط ہے؟ اگر ان کی شناخت نہیں ہے ان کے جنس کے خانے میں، تو کیا ان کو یہ مکمل نہیں کرانی چاہیے؟ اس لیے کہ شناختی کارڈ جب بنتا ہے اس وقت اس میں بچے کی جنس لکھی جاتی ہے جو اس کی پیدائشی جنس ہوتی ہے. لیکن جنسی تبدیلی کا کب پتہ چلتا ہے؟ جنسی تبدیلی کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچہ بلوغت کی عمر میں پہنچتا ہے. تو پھر اگر اتنی تعداد ہے وہاں پہ درخواستوں کی 25 یا 30 ہزار، مجھے تو لگتا ہے اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ جینون ہے. دس نیڈس ٹو بی سیٹلڈ. ایشو ہے، جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن کا ایشو پاکستان میں ہے، جیسے دوسرے ملکوں میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. اور اس مسئلے کو حل کر لیا ہے انڈیا نے 2019 میں، لیکن پاکستان میں ابھی تک یہ لٹک رہا ہے. اور اگر اس مسئلے کو حل کر لیا جائے تو اس سے سوسائٹی بگڑے گی نہیں، بلکہ سوسائٹی بہتر ہوگی، کیونکہ آپ اپنی جینڈر آئیڈینٹی کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتے.
یہ قانونی بھی جرم ہے، ثقافتی بھی جرم ہے، اور مذہبی بھی جرم ہے۔ اخلاقیات آپ کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنا جو جینڈر ہے اس کو چھپا کے رکھیں۔ اور پھر یہ مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا مسئلہ ہے۔ میسوپوٹیمیا کے ایک بادشاہ تھے، بڑا مشکل نام ہے، آشور بانی پال۔ انہوں نے ساری عمر اپنے آپ کو ایک عورت کے طور پہ پیش کیا، عورت کا لباس پہنتے تھے۔ پھر مصر کی ملکہ ہیٹشیپاس تھا ان کا نام، انہوں نے بھی اپنی جو جنس تھی ساری عمر چھپا کے رکھی۔ وہ بڑے روب اور دبدبے سے حکومت کرتی تھی اور اپنے آپ کو مرد کے طور پہ پیش کرتی تھی۔ سارے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ مرد ہیں۔ ہمارے ملکوں میں آج کے دور میں، ماضی میں جو ٹرانسجینڈر لوگ ہیں وہ اپنی شناخت کیوں چھپاتے رہے ہیں؟ وہ ڈرتے تھے ڈسکریمنیشن کی وجہ سے، اور بعض اوقات تو ان کی جان کا بھی خطرہ ہوتا تھا۔ اس لیے ان خطرات کے پیش نظر، ان خطرات کو دور کرنے کے لیے یہ ایکٹ ہونا چاہیے، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اور پھر ایک آرگومنٹ جو ایک مبشر صاحب ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا نے تو صرف مرد اور عورت کو پیدا کیا تھا۔ جی ہاں، درست ہے، بالکل وہ درست ہے۔ انہوں نے مرد اور عورت کو خدا نے پیدا کیا تھا، لیکن وہ مرد اور عورت جو تھے وہ کروموزوم ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں سے نہیں گزرے تھے۔ خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ آدم کو میں ایکس وائی کروم میں نے پیدا کیے ہیں اور ہوا کے کروم جو ہیں ایکس ایکس ہیں، یہ بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا۔ پیدائش کے وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر یا نرس آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہ اس کے جو جنسی اعضاء ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو بتاتی ہے۔ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ باڈی کے اندر جو ہے وہ کون سی تبدیلیاں فیوچر میں رونما ہوں گی۔ اس لیے کہ یہ تبدیلیاں بلوغت کے وقت آتی ہیں، اس لیے پیدائش کے وقت کی جو پیدائش ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کی جو کروموزوم جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی جو جینڈر ہے اس کا وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اکثر آبادی میں نہیں ہوتا، یہ کوئی 1 یا 2% جو آبادی کا حصہ ہے ان لوگوں میں ہوتی ہیں، جن کو ہم ہماری زبان میں خسرے کہتے ہیں، ہجڑے کہتے ہیں، جن کو یونک کہتے ہیں۔ یہ ان میں ہوتا ہے۔ اس لیے جو پیدائش کے وقت جو جنس لکھی جاتی ہے، رجسٹر کی جاتی ہے، ضروری نہیں کہ وہی جنس ساری عمر انسان کی رہے۔ اور پھر اس کے بعد کہ خدا نے مرد اور عورت کو ہی پیدا کیا ہے، اگر خدا نے مرد اور عورت کو ہی پیدا کیا ہے تو یسوع نے کیوں کہا کہ جو پیدا ہوتے ہی خوجا ہیں،
یعنی کہ پیدا ہوتے وقت بھی کھوجے ہوتے ہیں. بے شک ان کی اپیرنس جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی، لیکن ان کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ بڑے ہو کے کھوجے بن جائیں. تو پھر اگر یہ تبدیلی، کروموزوم کی تبدیلی اگر واقع ہو جائے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اپنی پیدائش کی جو جنس ہے اس کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے، ان کو اس حق سے محروم رکھا جائے صرف اس لیے کہ اس سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی وجہ سے شہوت بڑھ جائے گی، مرد کی مردوں سے شادیاں ہو جائیں گی، عورت کی عورتوں سے شادیاں ہونا شروع ہو جائیں گی. کیا وہ نہیں جانتے کہ لیسبین اور گیز جو ہیں وہ مرد مرد سے شادی کرتے ہیں اور عورت سے شادی کرتے ہیں، جو ہر سوسائٹی میں گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض ملکوں کے قوانین اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. لیکن اس میں سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کا کوئی تعلق نہیں. ہوموسیکسویلٹی کا یا لیسبینزم کا یا مرد کی مرد سے شادی یا عورت کی عورت سے شادی کا کسی لحاظ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے ٹرانسجینڈر کی سیکس آئیڈینٹیفیکیشن سے. اور پھر کسی کو میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے، ہاں، اور پھر میں کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک ہمارے جو بشپ صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ سیکس کی شناخت کے لیے ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مغربی ممالک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. میں امریکہ میں رہتا ہوں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے یا آپ کا جو شناختی کارڈ ہے یا آپ کا سوشل سیکورٹی ریکارڈ ہے اس میں اپنی جنس تبدیل کرانی ہے تو آپ صرف ایک ایفیڈیوٹ دیتے ہو اور ایک جو ہے اسٹیٹمنٹ آپ نے کورٹ میں دینی ہوتی ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ کا سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ کا جنس جو ہے وہ تبدیل کر دی جاتی ہے. اور پھر وہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی جا کے پھر تو جو مرضی ہے جا کے نادرا میں اپنا نام تبدیل کرا لے گا. دس از اے ویری ویگ آرگومنٹ مائی ڈیئر. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مرد اچانک اٹھ کر نادرا کے دفتر میں چلا جائے گا اور جا کے کہے گا کہ میں آج عورت بن گیا ہوں، میرا نام تبدیل کر دیا جائے. جناب، یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں. اور پھر آج کل تو والدین ایسے حالات میں ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ اگر کسی بچے کو جنس کی تبدیلی بچے کی محسوس کی جائے اور سیدھا ان کو خسروں کے پاس بھیج دیا جائے جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا. لیکن اب وہ زمانہ چلا گیا ہے. جی ہاں، برتھ سرٹیفکیٹ یا میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ نے شادی کرنا ہو، صرف آئیڈینٹی چینج کرانے کے لیے نہیں. شادی کرنے کے بھی اس صورت میں پڑتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ہوں. آپ بچے
بچوں کو جنم دینا یا ان کو پالنا پسند کریں تو پھر اس کے لیے پروسیس ہے کہ آپ کنسلٹ کریں ڈاکٹر کے ساتھ کہ کیا ہم شادی کریں تو کیا ہمارے بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ صرف ٹرانسجینڈر کا ہی مسئلہ نہیں ہے کہ بچے پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہاں پہ بہت سی اسٹیٹس ایسی ہیں جو کہ کزن میرجز کو الاؤ نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں کہ ان کے کروموزومز ملتے جلتے ہیں اور جب بچے پیدا ہوں گے تو ان میں برتھ ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے. وہ ڈاکٹروں سے پھر بلڈ چیک کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو شادی کی اجازت دی جاتی ہے. اور پھر اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خسرے ہیں، یہ جو یونق ہیں، یہ صرف اور صرف ان کا مسئلہ سیکس پلیئر کا ہی مسئلہ ہے. نہیں، سیکس پلیئر کے لیے وہ نہیں کرتے. اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ غربت کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ پہلے زمانے میں، آج سے کچھ 15-20 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ پہلے، ایسے بچوں کو لوگ اپنے گھروں سے نکال کر باہر پھینک دیتے تھے، باہر گلی میں پھینک دیتے تھے، یا خسروں کو دے دیتے تھے، ہجڑوں کو دے دیتے تھے. ان کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، ان کو کہیں پہ جاب نہیں دی جاتی تھی، ان کو سوسائٹی میں الگ رکھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہو جاتے تھے. یہ معاشرتی مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ ہے، ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے. اگر ان کو آپ ایک جنسی شناخت کے ساتھ زندہ رہنے دیں گے اور ان کو شناخت مل جائے گی، ان کو ان کے حقوق مل جائیں گے جو اس قانون جو ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 میں دیا گیا ہے، تو پھر بہت ساری قباحتیں جو ہیں ہماری سوسائٹی میں سے ختم ہو سکتی ہیں. اور پھر آخر میں یہ ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں ہماری ایک بہن نے ٹرانسجینڈرز کے لیے علیحدہ چرچ بنایا گیا ہے. بہت سے لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. میں وہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تقاریر آج کل ہمارے مبشرین نے کی ہیں، ٹرانسجینڈر سے اتنی نفرت کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بائبل میں جتنی بھی جو جنسی گناہ ہے وہ ٹرانسجینڈر کی وجہ سے پیش آئیں گے یا پیش آ رہے ہیں یا بڑھ جائیں گے. تو یہ باتیں سن کر ٹرانسجینڈر کہاں آپ کے چرچ جائے گا؟ کون پسند کرے گا کہ آپ کے ذہن میں اتنی نفرت ہے ان کے لیے تو وہ آپ کے پاس آئے اور آ کے کہے کہ میں خداوند کو قبول کرنا چاہتا ہوں؟ جب آپ نفرت کی وجہ سے ان کو نکال ہی دیں گے اپنی سوسائٹی میں سے، چرچ میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو وہ لوگ جو خدا کا کلام سن کے خدا کے ساتھ عبادت میں ٹھہرنا پسند کرتے ہیں تو وہ اپنا چرچ علیحدہ کیوں نہ بنائیں؟ ہمارے ہاں بچوں کے لیے سنڈے اسکول علیحدہ ہوتے ہیں، خواتین کی رفاقت اور ان کی عبادتیں علیحدہ ہوتی ہیں، اور ٹرانسجینڈر جو ہے وہ اپنا چرچ علیحدہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور پھر اس ایکٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے علیحدہ ہومز جو ہے وہ بنائیں. اگر حکومت علیحدہ ہومز بنانا چاہتی ہے یا کچھ جگہ پہ بنے بھی ہوئے ہیں تو پھر علیحدہ چرچ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ صرف پاکستان میں نہیں، دوسرے ممالک میں بھی ان کے علیحدہ چرچ
موجود ہیں، امریکہ میں بھی موجود ہیں۔ اور پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کو خداوند کی بارگاہ سے نکالنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ خدا نے یسایہ نبی کی کتاب اس کے 56 باب کی 4 سے 5 آیت میں ایسے لکھا ہے۔ میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ دونوں آیتیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی اپنی ویڈیو بند کروں گا، صرف یہ آیت پڑھ کے کہ یسایہ نبی اس کا جو 56 چیپٹر ہے اس کی 4 اور 5 آیت میں کیا کہتا ہے۔ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو تجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں، اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی 4 دیواری کے اندر ایسا نام بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوں گے۔ ایسا نام بخشوں گا جو بیٹے اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوں گے۔ یسایہ نبی خداوند کا یہ پیغام ہمیں دیتا ہے کہ خدا ان کو ایسا نام بخشنا چاہتا ہے، ایسا نام دینا چاہتا ہے جو بیٹیوں اور بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہوں گی۔ اگر خداوند ان کو نام بخشنا چاہتے ہیں، دینا چاہتا ہے، ان کی شناخت قائم کرنا چاہتا ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو کہ ان کی شناخت کو چیلنج کریں؟ یہ جو مخالفت ہے یہ صرف ایک گمان ہے، یہ صرف ایک ایسا نوشن ہے جس کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے، جس کی حقیقت کوئی نہیں ہوگی۔ وہ جو پریچر تھے ہمارے، جن کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ شاید یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو کل ہمارے پادریوں کے گھروں کے باہر لائن لگ جائے گی، یا مسلمان مولویوں کے گھروں کے باہر ایک لمبی لائن لگ جائے گی کہ جس میں ٹرانسجینڈر آ کے یہ کہیں گے کہ ہماری شادی کرو، ہمارا نکاح پڑھو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک گمان ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے جس کا پراپوگنڈا کیا گیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اور بائبل میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ایسی بدگمانیاں پھیلانا، ایسی افواہیں پھیلانا خداوند کو ناپسندیدہ ہیں۔ اگر واقعی ہم اپنی سوسائٹی کو آئندہ وقت میں بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جو ایکٹ ہے، ٹرانسجینڈر پروٹیکشن اینڈ رائٹس ایکٹ آف 2019، اس کی مخالفت کرنے کے بجائے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ٹرانسجینڈر ہماری طرح کے انسان ہیں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔